दर्शन दिखा दे मैनू, लाया अखियां से होने वाले नू, अज दर्शन दिखा दे मैनू। इन्हां पापां दे समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू, इन्हां पापां दे समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू। मैनू विच आसमानां दे यसू राजा ही नजर आवे, मैनू विच आसमानां दे यसू राजा ही नजर आवे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बल भी यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू, मेरा बल भी यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू, मेरे लुकने दी थामी तू, मेरा मान यहोवा तू, मेरे लुकने दी थामी तू, मेरा मान यहोवा तू। तेरे गागा गीतां नू मन खुशी नाले भर जावे, तेरे गागा गीतां नू मन खुशी नाले भर जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मैनू रखी तू यहोवा सांभ के, कदी छल ना कोई वड्डी आवे, मैनू रखी तू यहोवा सांभ के, कदी छल ना कोई वड्डी आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ नाल रखी, मैनू कदी ना घमंड आवे, सोटी लाठी वाली ताड़ नाल रखी, मैनू कदी ना घमंड आवे। जिंदगी च यहोवा दी वड्डी सारियां ना थां होवे, जिंदगी च यहोवा दी वड्डी सारियां ना थां होवे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे, यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। बहुत अच्छा गीत गाया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी है। अभी हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत की जाए, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई गवाही है या कोई भी गवाही आप शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज उसको शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, उसके बाद खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत की जाएगी और हम इबादत के दूसरे हिस्से की जानब बढ़ेंगे। तो कोई भी शख्स जो गवाही देना चाहे उसके लिए वक्त है कि वो गवाही दे सकता है। जी, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और
मैं अपनी गवाही को कुछ इस तरह से पेश करना चाहूँगा कि शादी से पहले जो था वो मेरा ताल्लुक़ जिस चीज़ से मैं ड्यूटी जहाँ पे करता था वो मीडिया से मेरा ताल्लुक़ था। और आप सब जानते होंगे कि मीडिया के जो लोग होते हैं वो थोड़े अकरू टाइप के होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ना तो मुझे किसी पुलिस वाले ने कुछ कहना है ना किसी और ने। और थोड़ा इसी किस्म का बंदा एक इंसान मैं भी था कि अगर किसी पुलिस वाले से कोई बात हो गई तो मैंने उसके साथ भी लड़ पड़ना, किसी और शख्स के साथ कोई बात हो गई तो उसके साथ भी ऐसे जल्दी से लड़ पड़ना। वजह ये थी कि मैं थी अंदर, और वो मैं जो है ना वो किसी को अपने से बेहतर समझने नहीं देती। अब जब उस मैं के साथ जी रहे थे तो ये समझते थे कि शायद मैं ही सबसे बेहतर हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। लेकिन जब खुदा ने मुझे एक खूबसूरत और बावफा बीवी दी तो बीवी ने मुझे आकर कहा कि आप मीडिया में काम करते हैं, और मैं बताता चलूँ, मीडिया में काम करते हुए मैंने एज ए कैमरामैन भी काम किया है, एज ए एडिटर भी किया है, एज ए न्यूज़ एंकर भी किया है, एज ए रिपोर्टर भी किया है, तो तमाम एक्सपीरियंस थे। तो बीवी मुझे कहती कि आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप सेमिनरी कर लें, क्योंकि आपका लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव और बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप सेमिनरी कर लें। तो वो जो मैं थी ना वो उसके साथ भी मुझे लड़वा देती थी कि मतलब मैं उसको कहता था भाई आप क्यों मुझे कहती हो कि जी मैं सेमिनरी कर लूँ या मैं पादरी बन जाऊँ, तो इतने सारे पादरी काम कर रहे हैं थोड़े हैं। तो ऐसे है कि मैं उसको कहता था भाई मैं तो नहीं बनूँगा पादरी, आप जो मर्ज़ी करोगे। तो इस तरह से है कि वो फिर खुदा की बंदी ने मुझे जवाब हर बार ये देना कि आप ना बने, मैं खुदा के हुजूर में दुआ कर रही हूँ, खुदावंद एक दिन आपको अपना खादम बनाकर खड़ा करेंगे। और उस खुदा की बंदी ने 6 साल मेरे लिए सिर्फ ये दुआ की कि खुदावंद आप इसको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। और जब खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया तो जो वो सारी मैं है वो खुदावंद ने ख़ुद ख़त्म करवा दी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मूसा को देखते हैं, अगर मूसा की ज़िंदगी में, तो मूसा जो है वो एक जो बड़ा लड़ाकू किस्म का शख्स था और जल्दी तैश में आ जाता था। तो उसको पहले खुदा ने बियाबान में ले जाकर पहले उसको हलीमी सिखाई। उसी तरह से खुदा ने जब ऐसी बीवी दी है तो उस बीवी के ज़रिया से खुदा ने मुझे हलीमी सिखाई। तो हलीमी सिखाने के बाद अब खुदावंद का शुक्र है कि जो है वो मेरा सेकंड ईयर जो है वो कंप्लीट होने वाला है सेमिनरी में। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि खुदावंद जो है वो और बढ़ने में मदद करे। और बस ये मेरी एक छोटी सी गवाही थी जिसको मैं चाहता था कि मैं सबके साथ शेयर करूं कि खुदावंद में जब आते हैं तो खुदावंद बदल देता है। खुदावंद जब चाहता है वो मुकर्रर वक्त पर रूहों को पकड़ता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जिंदगी में जो साथी होता है वो हमारी रूह को बदलने के लिए या वो हमारी सोच को बदलने के लिए मुआवन साबित होता है। खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ ज़राए को, मुख्तलिफ अशख़ास को जो हमारी रहनुमाई करते हैं और बागरू की हदायत के मुताबिक वो हमें डायरेक्शन देते हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हम इस प्लेटफॉर्म पे जेम्स गिल साहब को और जिनकी आईडी से जो भी हैं उनको वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो अब हम जो है कलाम के इसी की जानब बढ़ते हैं और जो हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 18 से लेकर 20 आयात हैं जो कि हम आज खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा पादरी तरसीम साहब से कि वो
اس حوالے کو پڑھنے میں ہماری مدد کریں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 18 سے لے کر 20 آیت۔ خداوند کا زندہ پاک کلام متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 28 باب اور اس کی 18 آیت سے 20 آیت تک ہم دیکھیں گے، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ اب میں درخواست کروں گا کہ آج کے کلام کے لیے جیمز گل صاحب جو ہے وہ دعا کریں کہ خداوند اپنے بندہ کو طاقت اور ہمت دے کہ وہ جاں فشانی سے، ایمانداری سے اس کلام کو دوسرے عزیزوں کے سامنے پیش کر سکے۔ قدوس رب الفاظ لشکروں کے خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ قیمتی موقع بخشتا ہے کہ ہم تیرا پاک کلام سنیں اور تیرے بندہ سے سنیں۔ ہم تیرے بندہ کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے ذہن کو اور زیادہ روشن کر کہ جو کلام پیش کریں وہ ایک ایک دل میں جا کر کام کرے اور مرسا ہو۔ اس برکت کے لیے، اس شکر گزاری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں برکت دی، بخشش دی کہ ہمارے بھائی صاحب ہمیں کلام سنائے اور تفسیر سے سنائے۔ اس برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ان کو اپنی خاص برکات سے مالا مال کر، ان کو برکت دے کہ تیرا کلام سنائے اور سب پہ اثر کرے اور تاثیر والا کلام ہو، سب کے دلوں میں نقش کر جائے۔ تیرے جلالی اور قدوس نام سے ان کے لیے دعا گو ہے کہ ان کو کامل صحت، تندرستی اور دانش بخش کے یہ دانش سے تیرا کلام سنائے۔ تیرے جلالی قدوس نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔ آج کا حوالہ جو خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا گیا ہے جی کی انجیل سے ہے اور اس کا 28 باب اور اس کی 18 سے لے کر 20 آیت تک۔ میں اس حوالے کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن جی اٹھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو یہ ہدایت کی اور یہ بتایا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے اور جو آسمان پر کیا جاتا ہے، اس ساری چیزوں کا اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، جو خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ برحق ہے، وہ زندہ ہے اور وہ با اختیار ہے۔ متی رسول کی انجیل اور باقی 3 اناجیل کو اگر پڑھیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح کے معجزے بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا اور وہ لوگ جو لنگڑے، لولے، مفلوج تھے ان کو اس قابل کیا کہ وہ چل پھر سکے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب کشتی میں سوار تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، طوفان تھا
تیز ہوا تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس طوفان کو، اس ہوا کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا۔ اس معجزے میں ایک علامتی چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہر چیز پر کلی اختیار حاصل تھا۔ ہوا، بارش، طوفان، سمندر کی لہریں، ہر چیز اس کا حکم مانتی تھی۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ہر چیز پر اختیار حاصل تھا۔ خداوند کا سب سے بڑا رول ہماری زندگی میں یہ ہے کہ وہ چیزوں کو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس نے تمام دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ خدا باپ کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کو خلق کیا، اس لیے ہم اس کو خالق کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی جو ہمیں میسر ہے، یہ اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اسی کے سبب سے ہم یہ زندگی جی رہے ہیں، اور اس میں جو ہمیں برکتیں اور نعمتیں ملی ہیں وہ خدا باپ کی بدولت ہمیں ملی ہے۔ تو ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو دنیا میں خلق کرنے والا ہمارا باپ ہے جو آسمان پر ہے، اور یہی وصف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں موجود ہے۔ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ جب وہ لازر کی قبر پہ گیا تو وہ 4 دن سے مردہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا، اے لازر قبر سے اٹھ جا، اور وہ اٹھ گیا، اور خداوند نے اپنا معجزہ دکھایا۔ لیکن اگر اس حوالے کو ہم پوری طرح سے پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ لازر سو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ وہ مر چکا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا اور وہ زندہ ہوا، اور غیر اقوام بھی اس بات کو مانتی ہیں اور تسلیم کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہماری نجات کا بانی ہے، جس کو ہم اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، خدا نے اس کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا، مفلوج اور بے سہارا اور لونگے اور لولوں کو، لنگڑوں کو وہ اس قابل کر دیتا تھا کہ وہ پھر چل پھر سکے۔ دوسرے لفظوں میں وہ زندگی کی جو طاقت ہوتی ہے، حرکت، وہ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ اس لیے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دنیا کا سب اختیار، ہر چیز جو ہے وہ باپ نے اپنے بیٹے کو دے دی تھی، اور وہی اختیار خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو توفیض کرتا ہے، سونپتا ہے۔ یہ ایک تقریب ہے جو خداوند یسوع مسیح منعقد کر رہا ہے، اور اس کے سننے والے اس کی شاگرد ہیں، اور وہ شاگردوں کو با اختیار بناتا ہے۔ اور شاگرد کون ہیں؟ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے۔ اب یہاں میں اس بات کی وضاحت کروں کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں جو شاگرد ہوتے تھے وہ ہمہ وقت اپنے استاد کے ساتھ رہتے تھے۔ اس وقت اسٹوڈنٹ ہونا یعنی جز وقتی پڑھنا کہ چند گھنٹے یا 6 گھنٹے اسکول میں رہنا، ایسی کلاسز نہیں ہوتی تھی، بلکہ شاگرد وہ ہوتا تھا جو اپنے استاد کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا۔
اس کا کھانا پینا، سونا اٹھنا جاگنا سب کچھ اپنے استاد کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس لیے وہ جو استاد کے کردار کی چھاپ ہوتی تھی وہ شاگرد پر ہوتی تھی، اس کی زندگی سے اس کے استاد کی خصوصیات جو اوصاف ہیں، جو اس کی خوبیاں ہوتی تھی وہ ظاہر ہوتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اور جس رسول نے اس انجیل کو لکھا ہے، متی رسول، اس کی کوئی اعلیٰ تعلیم نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسا شخص جس کو یہودی اور قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا تھا اور زبردستی ٹیکس وصول کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو اس دور کا اگر ہم ذہن میں تاثر رکھیں تو ایسا ہی ہے کہ آج کے دور میں جیسے لوگ زبردستی جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، وہ غریب لوگ جو تھے ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، من مانی کرتے تھے اور ان کی کھال کھینچ لیتے تھے۔ دوسرے طریقے سے اگر ہم بات بتائیں، ہر قسم کا ناجائز ناروا ٹیکس بھی ان سے زبردستی وصول کرتے تھے، اور یہ رومی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس کلیکٹر ہوتے تھے۔ تو ان اشخاص کو جو ٹیکس لیتے تھے معاشرے میں بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت یا تکریم نہیں تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے متی کو کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اب اس رسول کی خوبی یہ ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو فی الفور قبول کیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا منافع بخش کاروبار چھوڑ رہا ہوں، میرا نقصان ہو جائے گا، مجھے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح با اختیار تھا۔ با اختیار اس لیے تھا کہ وہ انسانوں کے جذبات کو، خیالات کو دور ہی سے بھانپ لیتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کس شخص کو اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ شخص اس کی نظر میں عام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طاقت اس میں اثر کرتی ہے تو اس شخص کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی اپنے شاگردوں کو چنا وہ ہماری طرح انتہائی نکمے، ان پڑھ، گنوار تھے، ان میں کوئی خوبی نہ تھی۔ مچھلیاں پکڑنے والے، مچھیرے، ماہی گیر، ان لوگوں کی کوئی تعلیم نہیں تھی، ان کو صرف ایک ہی ہنر آتا تھا کہ وہ کس طرح مچھلیاں پکڑ سکتے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ماہی گیر سے آدم گیر بناؤں گا۔ یہ وہ پروسیس ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا اور اپنی زندگی کے دوران ان کو سکھایا۔ اور آج جو ہم حوالہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند ان تمام شاگردوں کو با اختیار بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم غیر قوموں میں جاؤ اور غیر اقوام کو بپتسمہ دو اور ان کو میرے شاگرد بناؤ۔ میرے عزیزو، یہ ایک دعوت عام ہے، اور یہ دعوت میرے اور آپ کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کچھ ایسے احکام دیے جن کا تعلق کسی مخصوص طبقے سے نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم نے سیمنری کی ہو
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس BA کی ڈگری ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری تعلیم ایک حد تک ہو یا دنیا کے مروجہ اصولوں کے مطابق ہو. نہیں، خداوند جس بھی شخص کو پکڑتا ہے اس میں ایسی خوبی بھر دیتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب پاک روح کا مسا ملتا ہے تو وہی شخص خداوند کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان شاگردوں کی جن کی میں نے مثال دی، ان میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی دعوت پر لبیک کہا، اس میں کوئی رد و قد نہیں کی، اس کو انکار نہیں کیا یا اس کی راہ میں روڑے اٹکانے نہیں چاہے. یہ کہنا کہ ان کا ایمان مضبوط تھا یہ بھی غلط ہے. یہ کہنا کہ وہ بہت اچھے تھے انسانی طور پہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی بالکل ہماری طرح تھے. ان میں کوئی تعلیم نہ تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے ہماری طرح ہر قسم کا گول آزماتے تھے. ان کو لالچ تھا، وہ خدا کے پاک کلام کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان پر محنت کی، ان کو سمجھایا کہ خدا کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے وعدے کیا ہے، وہ کیا کیا ہمارے لیے کر سکتا ہے. تو میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے. وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے ایمان میں منسلک ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، ان سب کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اس کی بشارت دے اور اس کا شاگرد بننے کے لیے، اس کا اہلکار بننے کے لیے، اس کا خادم بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ہونا چاہیے. ہماری زندگی اس کے لیے وقف ہونی چاہیے، ہمارا چال چلن، ہماری گفتار، ہمارا کردار اس لائق ہونا چاہیے جو معاشرے میں عزت کی نظر سے دیکھا جائے. تو آج خداوند یسوع مسیح اس حوالے کی مدد سے ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے شاگرد بنیں اور دوسروں کو اس کے شاگرد بنائیں. اب ایک لمحہ کے لیے ہمیں خود احتسابی کے مرحلے سے گزرنا ہے، اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہم مسیح کے شاگرد ہیں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس کے شاگرد کہلا سکیں، کیا ہم اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اس دنیا میں زندگی جی رہے ہیں یا اپنے خواہشات کی یا جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جی رہے ہیں. ہم دوسروں کو اسی وقت شاگرد بنا سکتے ہیں جب ہم اس کے اچھے اور سچے شاگرد بن سکیں گے. سب سے پہلے میرا سوال یہی ہوگا کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو تعلیم دیں، خدا کے پاک کلام کو سنائیں، ان کو بشارت دیں، مسیحی ایمان میں آنے کے لیے دعوت دیں، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا. اور میرے عزیزو، وہ باتیں، وہ کام جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، بحیثیت انسان کمزور ہے، اس وقت خدا ہماری مدد کرتا ہے.
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیک نیتی کا، اپنے ارادے کا، اپنی خواہش کا اظہار اس کے سامنے کریں۔ میں یہاں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا اگر مطالعہ کریں تو ہم پڑھتے ہیں کہ یسایہ نبی رویا میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور وہ خداوند کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو ناپاک ہونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ مجھے خدا اپنی خدمت کے لیے بھیجے یا میں اس کے کلام کو دوسروں کو سنا سکوں۔ تو خداوند اس کے ناپاک ہونٹوں کو کولے کے ذریعے، جلتے ہوئے کولے کے ذریعے پاک کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو تسلیم کرتے ہیں، تو خداوند اس بات کو آنر کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ہمیں شرمندہ نہیں کرتا بلکہ ہمیں پاک کر دیتا ہے، اس قابل بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ ہمیں اپنی طاقت دیتا ہے تو ہم ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ خداوند کی مہربانی ہے، وہ جس کو چاہے وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہمت، اہلیت، استعداد، صلاحیت وہی پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے لیے چن لیتا ہے تو ہمیں خوش دلی سے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ ساری دنیا میں جا کر میرے نام پر بپتسمہ دو، اور مسیحی ایمان کی بنیاد تثلیث ہے۔ تین خداؤں کو ہم نہیں مانتے بلکہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں جو تینوں میں ظاہر ہوتا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح۔ اس کو ہم جمع نہیں کرتے، 1+1+1 ایسا نہیں کرتے، اس کو دنیاوی طور پہ اس کا مجموعہ 3 بنتا ہے، لیکن ہم اس کو ضرب دیتے ہیں، 1+1+1 مساوی 1۔ اس کو جمع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ضرب دی جاتی ہے، اور ضرب دینا ہی خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس کی کلیسیا کو بنانے کے لیے، اس کی کلیسیا کو استوار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور اپنے کردار سے بہت سارے لوگوں کو مسیحی ایمان میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود اچھے شاگرد ہیں؟ اگر ہم خود اچھے شاگرد ہیں تو ہم اور شاگرد بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم میں ہی فالٹ ہے، ہم کمزور ہیں یا ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، مثالی بنانا ہے، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کردار سے اس کی روح کو ملول کریں۔ اب 5 ایسی خوبیاں ہیں جو ایک شاگرد میں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس کو خدا کے پاک کلام کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام کو سمجھیں گے تو ہم اس کے کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اگر ہم اس کے کلام کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو ہم دوسروں کے ساتھ
اس کو کس طرح بانٹ سکتے ہیں. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہے. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور خودی سے انکار کرے. جب ہم خودی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں جو ہم میں موجود ہے، جیسے کہ میں ہوں آپ کے سامنے اور میری میں مجھے دوسروں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتی، آمادہ نہیں کرتی، وہ رکاوٹ کا باعث ہوتی. میرے جیسا علم، میرے جیسا رکھ رکھاؤ، میرے جیسا کلام کو جاننے والا، میرے جیسا فیصلہ کرنے والا، یہ وہ میں ہے جو ہمیں تکبر غرور پیدا کرتی. اور یہ چیزیں خداوند کی نظر میں مقبول نہیں ہوتی. خداوند ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اور میں بارہا اس بات کا اعادہ کرتا ہوں جب بھی مجھے خداوند کا پاک کلام سنانے کا موقع ملتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کسی بھی طرح کا، کسی بھی انداز میں گناہ موجود ہوگا تو خداوند ہمارے دل میں سکونت اختیار نہیں کر سکتا. وہ ہمارے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتا کیونکہ خداوند پاک ہے. اس کی ذات الوہیت کا مجموعہ ہے. وہ ایک گندی جگہ پر کیسے سکونت اختیار کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. اور بائبل میں اس جسم کو ہیکل سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح ہیکل پرانے زمانے میں ہیکل کو مقدس اور پاک سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی بنی اسرائیل اس کو مقدس مقام سمجھتے ہیں، تو ہمارا جسم بھی ایک ہیکل کی طرح ہے. ہمیں اس کو پاک رکھنا ہے. اور یہ ایک علامت ہے کہ ہمیں گناہ کی علائشوں سے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اور پھر ہی ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، اس کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں. اور صلیب اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے. وہ چیزیں جو ہمارے اور خدا کے درمیان حائل ہوتی ہیں، وہ خواہشیں جو ہمیں خدا کے پاس جانے سے روکتی ہیں، ان کی ہمیں قربانی دینی ہے. اور جب ہم ان چیزوں کی قربانی دیتے ہیں تو خدا ہماری اس قربانی کو قبول کرتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو فروتن کرنا ہے، منکسر المزاج بننا ہے، اپنے آپ کو پست کرنا ہے. اور میرے نزدیک میں بہت سارے حوالے پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اوب جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. میرا مقصد آپ کے صبر کی آزمائش نہیں، اور ایک ہی دن میں آپ کو تمام بائبل جو ہے وہ پڑھانا نہیں چاہتا. لیکن میرے نزدیک فلپیوں، پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب، اس کی 5 آیت سے لے کر 7 آیات ایسی ہیں جو مسیح کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اور ہمیں مثالی مسیحی بننے کی دعوت دیتی ہیں. شاگرد بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے استاد خداوند یسوع مسیح کے کردار کو ملحوظ نظر رکھیں، اور جس طرح اس نے زندگی بسر کی یا جو خوبیاں اس کی ذات میں تھی ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں. تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو
جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے متی رسول کی انجیل میں پڑھا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جس کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے، وہ ہماری خاطر پست ہو جاتا ہے، فروتن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے۔ ایک سچے اور عملی شاگرد میں ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنی خودی سے انکار نہیں کرتے۔ تو اس لیے ایک شاگرد بننے کے لیے، اچھا شاگرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ ہم چند روز کے لیے خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، خداوند کی باتوں کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آزمائش میں پڑتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، تو کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے اس روش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں قائم رہنا ہے، اور جو غالب آتا ہے خداوند اس کو ہی سرفراز کرتا ہے، اس کو ہی زندگی کا سہرا دیتا ہے۔ اور غالب آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ایمان میں مضبوط ہوں، طاقتور ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک مثال چھوڑی کہ وہ با اختیار ہونے کے باوجود منکسر المزاج تھا، حلیم تھا، اور اس نے دوسروں کے لیے اپنی جان فدیے میں دی۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں ایک اچھا شاگرد بننے کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے پاک کلام کی بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ لیکن ہم کلام کی بشارت تبھی دے سکتے ہیں جب ہم کلام سے واقف ہوں گے، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا چال چلن، ہمارا بیٹھنا اٹھنا خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے عین مطابق ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمارا استاد ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تمام تر کمیوں، کمزوریوں کے باوجود وہ ہمیں اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایسا کرافٹس مین ہے، ایسا کاریگر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ، یوسف کے ساتھ لکڑی کا کام کرتا تھا، اور اس کی ذات سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ لکڑی کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو بھی اچھے انداز میں استعمال کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔ اسی طرح ہم اس کے ہاتھوں میں مٹی ہے، وہ ہمارا کمہار ہے، وہ جس طرح چاہے ہم کو ڈال سکتا ہے۔ خداوند ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔
اپنی کمزوری اس کے سامنے رکھیں، اس سے کہیں کہ خدا باپ اپنے حضور سے مجھے برکت دے، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں، بہت ساری جانوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو یقین جانیے کہ خداوند جس لیاقت کی، جس اہلیت کی، جس استعداد کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو عطا کر دے گا، اور ایک اچھا شاگرد بن کر ہم نہ صرف دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہیں بلکہ بہت ساری جانوں کو بچانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی کمزوری کو، خامی کو بہانہ نہ بنائیں بلکہ آگے بڑھیں اور اس کے شاگرد بن کر اس دنیا میں جئیں اور دوسروں کو بھی کثرت کی زندگی بلکہ ابدی زندگی کا پیغام پہنچائے۔ یہی خدا کی مرضی ہے اور یہی خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو اچھے انداز میں نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو سکے۔ آمین۔ آمین۔ آمین جی، آمین، خدا کا شکر ہو۔ سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا نام پاسٹر ایس ایم دانش ہے، اور ایز اے تھانے دار وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، بڑی خوشی ہوئی ہے سر دانش صاحب آپ سے مل کر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ویلکم ٹو دی پروگرام۔ جی تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ بڑا اچھا لگا ساری شاگردیت جی اس تعلیم واسطے، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور اپنے برکت جلال کے لیے اپنا اور گہرا مکاشفہ دے کر ہم سب کی بہتری اور بھلائی اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اور سر میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاڑی صاحب جو ہیں بڑے اچھا گیت بھی گاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پریچنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ تبھی آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے، ہمارا تو ویسے ہی رسمی طور پر کہہ رہا ہوں، جو کچھ ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے اور اس کا ہے، آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، اس پر آپ جو ہے خداوند کا پاک کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ قاضی ترسیم صاحب کو اپنی اویلیبلٹی دے سکتے ہیں، اور ہماری خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ہر اتوار کو اس عبادت میں شامل ہوں اور خدا سے برکت حاصل۔ آمین آمین جی، ایسے ہوگا۔ ہاں جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جی تھینک یو سر، آپ کو ملتے ہیں۔ تو کوئی عزیز کوئی خاص بات شیئر کرنا چاہے یا کوئی درخواست پیش کرنا چاہے تو یہ وقت ہے کہ ہم درخواست نوٹ کریں گے اور دعا کریں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس کو قبول کرے گا اور اس مشکل سے مصیبت سے نجات دے گا۔ قاضی ترسیم صاحب آپ دعا میں ہماری مدد کریں گے۔ جی آئیے ہم سب خداوند کے حضور میں خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس کے کلام کے لیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس مؤثر اور گہری تعلیم کے لیے خدا پاک خدا جو آپ نے دی اپنے بندہ کے ذریعہ سے۔ خدا پاک خدا ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ خدا پاک خدا آج آپ نے ہمیں شاگردیت کے بارے میں سکھایا، ہمیں یہ سکھایا کہ ایک شاگرد جو ہے اس کو اپنے استاد کے تابع رہنا ہے۔ اے خدا پاک خدا ہمیں یہ سکھایا کہ ایک شاگرد جو ہے وہ کام کرتا ہے جو اپنے استاد کو کرتے دیکھتا ہے۔ اے خدا پاک خدا آسمانی باپ فضل بخشیں کہ یہ جو آج شاگردیت کا بیج آپ کے کلام میں سے بویا گیا ہے یہ ہماری زندگیوں میں ایک تناور درخت بنے، اور اے خدا پاک خدا بہت سارا پھل لائے، اور یہ سب کچھ ہماری اپنی کوشش سے نہیں بلکہ یہ خداوند کے جلال کے لیے اور خداوند کے فضل کی بدولت ہے۔ خدا پاک خدا آسمانی باپ فضل بخشیں کہ اس تعلیم کو، اس کلام کو ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے والے بنیں۔ خدا پاک خدا آسمانی باپ
इस वक्त जितने हम सब जो लोग जुड़े हैं उन सब के ऊपर मसीह यस्सु के लहू को मांग लेते हैं। खुदम पा खुदा आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल के लिए आपकी ख़ास बरकत को चाहता हूँ। खुदम पा खुदा आप अपने बंदा को इसी तरह से अपनी कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते रहें, और खुदम पा खुदा आपका बंदा उम्र के जिस हिस्सा में है उसकी हड्डियों की ताजगी को खुदम पा खुदा यस्सु के नाम से मांगते हैं। आमीन। और खुदम पा खुदा आसमानी बाप आप अपने आसमान को खुला रखें और अपने बंदा की तमाम ज़रूरतों को पूरा करें। खुदम पा खुदा आप अपने बंदा के साथ हों, और खुदम पा खुदा वो तमाम तारीकी की कुव्वतें जो आपके बंदा को आपकी खिदमत के लिए रोकना चाहती हैं, खुदम पा खुदा आज उन सब तरीकी की कुव्वतों को उस इख्तियार से जो आपने हमें बख्शा है मसीह यस्सु के नाम से हुक्म देता हूँ कि सारी बीमारियों सारी कमज़ोरियों मसीह यस्सु के नाम से जाती रहो, क्योंकि ये बदन यस्सु के लहू से ख़रीदा गया है। खुदम पा खुदा फ़ज़ल बख्शें कि आज का कलाम जो हमारी ज़िंदगियों में आपने हमें बख्शा है, खुदम पा खुदा हम उस पर अपनी ज़िंदगियों को अमल पैरा करें, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। 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 मेरे अजीजों, मैं चंद लम्हों के लिए आपके साथ गवाही को शेयर करना चाहता हूँ। गवाही ये है कि आज से 3 दिन पहले मैं नीम मुर्दा हालत पर मैं जो है वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, और रात का तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3-4 बजे का अमल होगा। सभी लोग सोए हुए थे और मैं तकलीफ में सोया था। सोया जो था वो भी गोलियों की बदौलत था, जो फितरी नींद थी वो नींद नहीं थी, और मैं करवट भी नहीं बदल सकता था, यानी इतनी शदीद दर्द थी कि मैं उठना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं करवट भी बदलने से कासर था। तो 3-4 बजे के करीब मेरी आंख खुली, तो आंख खुलने से पहले एक बड़ी धीमी सी आवाज मैंने सुनी, और ये आवाज जो मुझे आई वो ये थी कि करवट बदलो, तुम ठीक हो गए हो। और मैंने वो करवट बदली, लेकिन जिस तरह मैं सोया था या मेरे ज़हन में वो खदशा था कि मैं करवट बदल नहीं सकता, वो मुझे देखकर हैरानी हुई कि मैं करवट बदल सकता था। आमीन। और 3-4 घंटे मैं इसी जुस्तजू में रहा कि मैं अपने आप को उठकर ट्राई करूं कि क्या मैं उठ सकता हूं। लेकिन खुदावन के नाम को मैं जलाल देना चाहता हूं, और मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि मैं बिल्कुल अपनी जात से, अपने जिस्म से मायूस हो चुका था। लेकिन खुदावन ने ये मौजज़ा किया कि मैं उठा। मुझे तकलीफ जरूर थी, दर्द जरूर रही, लेकिन फिर भी खुदावन ने ये मौजज़ा किया कि मैं उठ सका, अपनी ताकत से उठ सका, वाशरूम तक जा सका। यह खुदावन का एक ऐसा मौजज़ा है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। पादरी तरसीम और उनकी बेगम का खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। बीना का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे लिए रोजा रखा, दुआ की, और अजीजों ने भी मेरे लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की। और उसी का नतीजा ये है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, खुदावंद का पाक कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उसी की ताकत है कि वो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं आपसे फारग होकर तो बिस्तर पर लेटूंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा जिस्म इजाजत नहीं देता कि मैं कोई और काम कर सकूं। तो मुकम्मल शफायाबी के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है।
لیکن میں نے ایک بات ضرور سیکھی ہے کہ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. آمین. 2 سال پہلے میرا آپریشن ہوا تھا، بہت تکلیف دہ آپریشن ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا. مجھے 21 ٹانکے لگے تھے اور دوسرے دن مجھے انہوں نے چلایا تھا. وہ ایک آپریشن کے پروسیجر کی ایک اہم بات ہے کہ وہ دوسرے دن آپ کو چلاتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 21 ٹانکوں کے ساتھ چلنا کتنا اذیت ناک ہوگا. لیکن یہ جو تکلیف مجھے ان دنوں میں ہوئی اس آپریشن سے کئی گنا زیادہ تھی. فرق یہ ہے کہ اس آپریشن میں تمام تر تکلیف کے باوجود میں اٹھ سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، کھانا خود کھا سکتا تھا، کروٹ بدل سکتا تھا، سو سکتا تھا. میں بتا رہا ہوں کہ اس تکلیف سے میں تمام کام کرنے سے قاصر تھا. ظاہر ہے کہ میری وائف نے اور گھر کے دوسرے تمام عزیزوں نے ہر لمحے میری مدد کی اور اپنی مدد کر رہے ہیں. میں خداوند کا، آپ کا اور تمام عزیزوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حلالت میں میری مدد کی، میرے لیے دعائیں کی، اور باقی ماندہ کمزوری کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اور آخر میں پادری صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام عزیزوں کے لیے جن میں ڈاکٹر سلیم صاحب سر فہرست ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو شفا یاب کرے، اور میرے لیے دعا کریں کہ خداوند جو ہے وہ مجھے برکت دے. باقی ماندہ جو نکاہت ہے، کمزوری، وہ بھی جاتی رہے اور خداوند اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کرے. تو آپ میرے لیے دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند کہ آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں. ایسے عظیم خدا کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. خدم پاک خدا، آپ کے بندہ ڈاکٹر سلیم کے لیے خدم پاک خدا دعا کرتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر رشید گل صاحب کے بہنوئی ہیں. خدم پاک خدا، آپ جانتے ہیں کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے. خدم پاک خدا، آپ کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کا دل جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا. اس کی باڈی کا ہر ایک عضو جو ہے خدم پاک خدا آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس لیے خدم پاک خدا سب عضو آپ کے کنٹرول میں. اے خدم پاک خدا، جہاں ڈاکٹرز کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں وہاں سے خدم پاک خدا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں. اے خدم پاک خدا، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں. اے خدم پاک خدا، انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہوتے ہیں. اے خدم پاک خدا، ہماری حدیں ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اے خدم پاک خدا آپ ان لمیٹڈ ہیں. اے خدم پاک خدا، آسمانی باپ، آپ کے بندہ ڈاکٹر سلیم کے لیے خدم پاک خدا مکمل صحتیابی کو چاہتے ہیں. Yes. خدم پاک خدا، آپ کے بندہ کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیا گوشتین دل جو ہے وہ فراہم کریں. آئے خدم پاک خدا، آسمانی باپ، اپنے بندہ ڈاکٹر رشید گل کو بھی خدم پاک خدا آپ اپنی حفاظت، اپنی نگہبانی میں لیں. خدم پاک خدا، یسوع کے لہو کو ان کے اوپر مانگ لیتا ہوں، خاص کر ان کی بیک بون کے اوپر خدم پاک خدا یسوع کے لہو کو مانگ لیتا ہوں. خدم پاک خدا، جو کمر کا درد ہے مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے جاتے رہے. اے دردو، میں تجھے مسیح یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں Yes. آمین. کہ اس بدن کو چھوڑو اور جاتی رہو. Sure. اے کمزوری، Yes. اس بدن کو چھوڑ اور جاتی رہے. گو رائٹ ناؤ ان دی نیم آف جیزس. Hallelujah. خدا مند یسوع کے نام سے ہم جو کچھ زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بن جاتا ہے.
खुदम पा खुदा बाकी मानदार दोस्त जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बड़े ईमान से दी हैं, खुदम पा खुदा उनकी सब दरख्वास्तों के ऊपर भी यीशु के लहू को मांग लेते हैं। खुदम पा खुदा हम ये दिल से चाहते हैं कि उनकी तमाम दिली मुरादें, उनके इरादे मसीह यीशु के नाम के वसीला से पूरे हों, ताकि खुदम पा खुदा ये उनकी ज़िंदगी में एक गवाही ठहरे कि यीशु ने उनके लिए कितने बड़े काम किए। खुदम पा खुदा ये सब कुछ मांग लेता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन। 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 आइए हम कल की बरकत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और कुल आलमगीर कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पाक खत्म हो गया है। इन तमाम अजीजों ने जिन्होंने शिरकत की है उन सब के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, और वो लोग जो किसी वजह से आज इस इबादत का हिस्सा नहीं बन सके उनके लिए दुआ गो है कि खुदावंद उनको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी हर रुकावट को खत्म करे, ताकि आइंदा वो बड़ी जोश व खरोश से इस इबादत में शामिल हो सके, ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल देने का बात करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। और अगले हफ्ते आपसे, अगले इतवार को आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जी थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू सर।